बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे मुखातिब आपका मेज़बान वसीम अहमद, और इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 25 दिसंबर साल 2021 और आज हफ्ते का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दरूद व सलाम। नाज़रीन करम, पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का आज ये स्पेशल एपिसोड जो कि आपके फीडबैक पर मुश्तमिल होगा। आपके भेजे गए सवालात के जवाबात आज के प्रोग्राम में हम दादाजी से हासिल करेंगे। दादा पोतो शो तक अपनी बात पहुंचाने के लिए लॉगिन कीजिए facebook.com/दादा पोतो शो ऑफिशियल, या फेसबुक की सर्च बार में लिखिए दादा पोतो शो। हमारा पेज आपके सामने आ जाएगा, जहां हर प्रोग्राम से पहले फीडबैक पोस्ट मौजूद होती है। पोस्ट के अंडर कमेंट कीजिए और अपनी बात हम तक पहुंचाइए। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत हैं, नवाशिशें हैं कि हम आपकी खिदमत में हाजिर। बेशक बेशक, शुरू करो। बस एक मैं भी ज़रा फीडबैक दे लूँ। हमारे एक बहुत मोहतरम और अज़ीज़ करम फरमा हैं, उन्होंने हमें एक यूनिवर्सिटी का लिंक भिजवाया था, वो वाला ना न्यू फाउंडलैंड की इस तरह की है, मेमोरियल ऑफ न्यू फाउंडलैंड। हाँ, वो हमने ट्विटर के ऊपर शेयर कर दिया। जिन लोगों ने हमें ईमेल किया वो भी बहुत बड़ी तादाद में थे, तो मैं संडे के रोज़ उन्हीं को ही रिप्लाई करता रहा, तो वो मैंने अपनी तरफ से सारा क्लियर कर दिया। फिर मैंने उसको अफादा आम के लिए जारी कर दिया। मैं इस तरह की चीज़ें अफादा आम के लिए जारी नहीं करता, क्योंकि उसके नीचे लोग आके अपने कारोबार करना शुरू कर देते हैं। कोई हमारी नफ़रत में या हमारे नज़रियात की नफ़रत में अपने पॉइंट्स को सेटल करने आ जाते हैं, तो बुरा लगता है। बाकी लोगों का वो रास्ता खोटा करते हैं। ये जिन लोगों, आप उसको देखें, आपको वारा नहीं खाता आप ना करें, लेकिन बदजुबानी तो ना करें, ठीक है, और दूसरों का रास्ता खोटा नहीं करें। हो सकता है, देखिए, आप किसी भी आप बाज़ार में जाते हैं कपड़े की दुकान पे, तो सारे कपड़े तो नहीं ना ख़रीद लेते आप, उनमें से कोई एक आप अपनी ज़रूरियात के मुताबिक ख़रीदते हैं, बाकी आप वहाँ पे छोड़ आते हैं। दुकान भरी होती है, उसमें हज़ारों वैरायटी पड़ी होती है। यही मुझे इस हवाले से अर्ज़ करना था कि हो सकता है किसी को ये अच्छा ना लगे, किसी के लिए सूट ना करता हो, लेकिन एक वैरायटी तो हमने आपको दी है ना। कि पहले इससे पहले तक हम क्या कर रहे थे, इससे पहले तक हम ये कर रहे थे कि हम जो थे ना, वो अल्लाह आपका भला करे, मतलब कि इससे पहले हम ये कर रहे थे कि हम मुफ्त स्कॉलरशिप की वो करते थे। ये पहला स्कॉलरशिप है, जो स्कॉलरशिप नहीं है, ये पहला लिंक है, ये पेड है, और ये उन लोगों के लिए है जो पाकिस्तान से जाने के लिए मरे जाते हैं, और वो कहते हैं कि ये फ्री स्कॉलरशिप ढूंढने का हम ये नहीं कर सकते, आप हमें कंसल्टेंसी दें। ये बात जहन में रखिएगा कि मेरे अपने रब के साथ जो कमिटमेंट है, उसके लिए मैंने इसे कमर्शियल नहीं करना, ठीक है। बहुत सारे लोग आए हैं हमारे पास, उन्होंने कहा जी आप सिर्फ इसको ओन कर लें और बाकी सारा कुछ हम करते हैं, ठीक है। आपने मंसूरी साहब, जी जी, वो बहुत उन्होंने जोर लगाया मुझे कि यार इसको कमर्शियल कर दें, लोगों ने इसको टेकन एज ग्रांटेड लिया हुआ है, आपके भी कुछ हालात सुधर जाएंगे। मैंने कहा, मैंने जब ये काम शुरू किया था तो मैंने ये अपने साथ कमिटमेंट की थी कि इसको कमर्शियल नहीं करना, अपनी औकात के मुताबिक जहाँ तक ये फी सबिलिल्लाह चलेगा चलाएंगे जब तक है, ठीक है। और वैसे भी जब बापे बूढ़े हो जाते हैं ना, और दुनिया उनको मुंह नहीं लगाती, तो कोई ना शुगल होना चाहिए जिससे वो उस दौर के अंदर रेलेवेंट रह सके। बाबे फौत क्यों होते हैं? वो इसलिए होते हैं ना कि वो ज़माने के हवाले से इर्रेलेवेंट हो जाते हैं। उनकी जो अगली नस्ल है और उससे अगली नस्ल है और उससे अगली नस्ल है, वो ऐसे जारगन्स में, ऐसी ज़ुबान में बात करना शुरू कर देती है जहाँ पे वो अपने आप को अजनबी महसूस करते हैं। तो या तो उनकी एक बहुत बड़ी कंपनी हो उस वक्त जिनके अंदर वो जाके अपना कथारसिस कर रहे हैं, अदरवाइज़ उनको इस तरह की कोई चीज़ करके तो अपने आप को उस दौर के अंदर, उस इरा के अंदर अपने आप को रेलेवेंट मुतल्लका रखना होता है। मेरा वो वाला इंस्ट्रूमेंट है, तो इस तरह ना किया करें, नंबर 1। और आपकी बारी आएगी, मैं हर हफ्ते की ईमेल्स संडे वाले दिन सारी रिप्लाई कर देता हूँ, आपकी बारी आएगी, आपको जवाब मिल जाएगा। लेकिन एक इशू है, आपने जो थीसिस आखिरी बात में कर लेने दें। अब उसमें ये है कि वो लोग जो
باہر جا کے رہنے کے خواہش مند ہیں ان کے بچوں کے لیے ایک مستقبل، ایک تو ان کے بچے کا مستقبل بن جائے گا جب وہ ادھر سے ڈگری لے لے گا. دوسرا کیا ہوگا کہ جب وہ ڈگری لے کے فارغ ہوگا 4 سال کی، میں گریجویشن کی ڈگری کر رہا ہوں، وہ کوالیفائی کر جائے گا وہاں کا نیشنل ہونے میں، اور جب وہ کوالیفائی کرے گا تو اس کے ساتھ آپ بھی کوالیفائی کر جائیں گے. تو وہ جو آپ انویسٹمنٹ کے ذریعے جانا چاہ رہے ہیں، کروڑوں روپیہ دینے کو تیار ہیں، یہ لاکھوں روپے کے اندر یہ کام آپ کا ہو جائے گا. اگر آپ اس کے گاہک نہیں ہیں، اس کو نظر انداز کر دیجیے، اس پہ بد زبانی نہ فرمائیے. اتنی گزارش تھی. جی میں بس یہ کہنے لگا ہوں کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ آپ کرتے رہیں، آپ کے کام کرنے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس کے متعلق یہ بتایا جائے لوگوں کو کہ یہ فی سبیل اللہ ہے، یہاں تک، اس سے آگے آپ کو سروسز چاہیے تو اس کے یہ چارجز ہیں. لوگ بھٹکتے رہتے ہیں. نہیں، اس کے نیچے آ گئے ہیں نا لوگ جو اب سروسز آفر کر رہے ہیں. جن لوگوں نے وہ خود نہیں پڑھنا اور خود اپلائی نہیں کرنا اور اپنے ڈاکومنٹ اوپر لکھی ہوئی ہدایات کے مطابق تیار نہیں کرنے، وہ ان کی خدمات حاصل کر لیں. لیکن ہم ان کے پروموٹر نہیں ہیں. نمبر 1، ان کو آپ اپنے حساب سے چیک کیجئے، ہو سکتا ہے کوئی فراڈیا بھی ہو سکتا ہے وہ فراڈیے ہوں. اس لیے میں اس طرح کا لنک اوپنلی ڈالنے کے حامی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. لیکن چونکہ فرمائش ایک اتنے پیارے آدمی سے ملی تھی کہ یار اس کو ذرا پبلک کر دے، تو میں نے پھر کر دیا نا. ٹھیک ہے نا، کئی فرمائشیں نہیں ٹالی جاتی نا یار. اوکے، میرا تھیسس اپنی جگہ موجود ہے. میرا بیان یہ ہے کہ الٹیمیٹلی یہ آپ کے گلے پڑے گا. دیکھ لیجیے، وہ تو ہم نے ہر بندے نے جہاں پہ اس پاکستان کی بہتری کے لیے، اس کے لوگوں کی آسانیوں کے لیے جو کام کیے ہیں، اس کے ساتھ ہم نے ایسے ہی ڈوگی والی ہوئی ہے. اس کے ساتھ یہی ہوئی ہے. پاکستان کو بنانے والے، آگے بڑھانے والوں کو انہوں نے پاکستان کی مٹی نصیب نہیں ہونے تھی. آدم جی سے فیملی سے شروع ہو جائیے، بابے سے شروع ہو، قائد اعظم سے بابے قائد اعظم کو تو مٹی نصیب ہو گئی یہاں کی. آدم جی فیملی سے شروع ہو جائیے اور نواز شریف فیملی تک آ جائیے. ٹھیک ہے نا. نہ نواز شریف کی بیگم کو یہاں پہ فوت ہونے دیا گیا، نہ اس کے باپ کو یہاں پہ فوت ہونے دیا گیا. ان کو مٹی نصیب نہیں ہونے دی انہوں نے. اس ملک کی بدقسمتی ہم کہیں گے، لیکن یہ ہوا ہے. تو اپنے تئیں جس نے بھی بہتری کرنے کی کوشش کی، الحمدللہ اس کا میرے ساتھ بھی وہی ہونی ہے. جی تیار ہے ذہنی طور پہ. میسیجز، پہلا میسج عبداللہ خان کا. دادا جی، اومیکرون وائرس کے تناظر میں آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ لاک ڈاؤن لگانے کا سوچ سکتی ہے یا لگا سکتی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر تو اس پہ ملتے ہوئے کوئی ڈالر شالر تو ضرور لگے گا، اور اگر ڈالر نہ ملتے ہوئے تو NCSC کو فون کر کے کہہ دیں گے کہ جناب رزلٹ پورے نہیں دینے. جی ٹھیک ہے. تو ہاتھولا رکھو، ذرا فگر چھوٹے ہی رکھو. ٹھیک ہے. جی. تو اس لیے یہ اس پہ منحصر ہے. اور دنیا ویسے ہم سے اکی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا، کہ ہم دنیا کو یہ کہتے پھر افغانستان کی بڑی بری حالت ہے، اینو کچھ دیو. ٹھیک ہے، یہ دیکھو سی آپ لے لا. جی جی. ہماری یہ حالت ہوگی، بدنام ہو گئے ہم اس حوالے سے. ہمارا آڈیٹر جنرل جو ہے اس نے چوک کے اندر کھڑے ہو کے جو ہمیں جو ہے وہ برہنہ جو کیا ہے، جو ہمارے کپڑے اتارے ہیں، اس کے بعد دنیا دینے کو تیار نہیں ہے ڈونیشنز. ہم نے مال دیا یار، چائنا نے ہمیں چیزیں دیں، مطلب کہ جو کیا ہوتے ہیں وینٹیلیٹرز دیے، ہم وہ امریکہ کو بھیج گئے. باقیوں کا کیا پوچھتے ہیں؟ تو دنیا نہیں دیتی، اب تو کچھ بھی دینے کو تیار نہیں. بہت اچھی بات. پہلے کہتے تھے کیش نہ دو، یہ کیش خرد برد کر جاتے ہیں، ان کو سامان دیں. یار ہمیں شرم تک نہیں آئی یار. ٹھیک ہے، فواد چودھری کے ہم نے زمینیں بنا لی، ہم نے مشینیں بنا لی، بڑی بری آواز ہوتی، وہ کھ بھی نہیں بنایا. وہ چائنا تو جڑا آیا سی وہ چٹا شٹا لا کے اسی میڈ ان پاکستان کر کے اگے امریکہ نو بھیج دیتے. امریکہ کو ان دنوں بڑی ضرورت تھی اور وہ چائنا سے براہ راست نہیں لینا چاہ رہا تھا، اسی بچ مال بنا کے. تو اس لیے پیسے ملنے کے امکانات کم ہیں. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں شاید ہی اومیکرونا کا سیریس لیا جائے. میکسیمم یہ ہوگا سکول بند کر دیں، کیونکہ تعلیم سے تو دور کرنا ہے نا. تعلیم سے دور کرنا ہے اور دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے. ویسے دشمن کے بچے جو ہے وہ ساری IT کمپنیوں کے آگے ہیڈ لگ گئے. بڑا اچھا پڑھایا سر، بہت اعلیٰ پڑھایا سر نے، بہت اعلیٰ پڑھایا، بہت اعلیٰ سر. تھینک یو سو مچ سر. اس طرح کے قوم کے بچوں کو بھی پڑھا دیں. کبھی اپنے بچوں کو تو آپ نے پڑھوا ہی لینا ہے امریکہ بھجوا کے، کبھی اس قوم کے بچوں کو بھی پڑھا دیں وینٹیلیٹر یا پڑھنے کا موقع دے دیں اس ملک کے اندر. جب بک رہے تھے وینٹیلیٹر امریکہ کو، تو اس وقت وہ سارے معاملے کے جو انچارج تھے وہ آپ کے دوست تھے.
کیا انہوں نے اپنی پوزیشن کلیئر کی ہے اس پہ؟ ہاں انہوں نے کلیئر کر دی یا لکھ کے کر دی. اچھا جی. نثار احمد کہتے ہیں معیشت کا یہ بگاڑ کہیں رک سکتا ہے یا اس کو قسمت سمجھ کر قبول کر لیں اور کیا حالات مزید خراب ہونے ہیں؟ جی جس سپیڈ سے حکومت بھگٹٹ بھاگی چلی جا رہی ہے اور اس کے جو ایجنٹس ہیں انہوں نے ڈیفالٹ کی خبریں سنانی شروع کر دی ہیں، اس سے تو یہی لگتا ہے کہ حالات ابھی مزید خراب ہوں گے. اب دیکھیں نا منی بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے کل نہیں بلکہ پیش ہوا جی یار، وہ بدھ کے روز نا سنا ہے پیش ہوا. اب اس میں 710 ارب روپے کے نئے ٹیکسز لگنے، لوگ کہہ رہے ہیں 360 ارب روپے کے لگنے، 360 ارب روپے کے تو نئے ٹیکس لگنے ہیں نا، لیکن 350 ارب روپے کی ٹیکس کی جو استثناء ہے، ٹیکس ایگزمپشن جو ہے، جو سبسڈیز دی ہوئی ہیں حکومت نے، وہ فینش وہ ختم ہونے جا رہی ہے، اور ختم بھی بیسک چیزوں پہ ہونے جا رہی ہیں جس میں بجلی اور گیس شامل. تو یہ 710 ارب روپیہ ٹیکس تو آپ تو دیتے نہیں ہیں، پتہ نہیں کس نے دینا ہے، لیکن یہ اکٹھا ہونا ہے اور اس کا امپیکٹ ابھی آنا ہے. اب تک ہم جو مال استعمال کر رہے ہیں وہ 165 روپے کی کھلی ہوئی ایل سی کا مال ہے. یہ جب 185 پہ ایل سی کھلے گی اور اس کا مال آئے گا، اس کا بھی امپیکٹ ابھی آنا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ سے پناہ ہی مانگے. پتہ نہیں میرا کیوں یقین کرنے کو دل کرتا ہے کہ مارچ تک تبدیلی والی بات درست ہو جائے. میں دعا کر بہرحال دیکھیں کیا ہوتا. جی. نیکسٹ میسیج خالد پرویز کا، کہتے ہیں اکانومی کا پروگرام سوال سیاسی ہے، برداشت کر لیں. پیپلز پارٹی کا لوگوں نے دیکھا کوئی کام نہیں تھا ملک میں اور بیڑا غرق ہوا پڑا تھا. اب سننے میں آ رہا ہے کہ دوبارہ سے پیپلز پارٹی کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے، کیا مزید بیڑا غرق کر رہا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کے اندر روایت رہی ہے کہ ایوب خان گئے، ایوب اور یحییٰ گئے تو بھٹو کو اقتدار دے کے گئے. ضیاء الحق صاحب کا دیہانت ہوا تو وہ بینظیر کو اقتدار دے کے گئے، اور مشرف صاحب نے اس قوم کی جان چھوڑی تو وہ زرداری صاحب کو اقتدار دے کے گئے. تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ سستے میں مل جاتی ہے. ان کی تمام ناکامیاں اور خباثتیں اپنے سر پہ لینے کے لیے اس بنیاد کے اوپر کہ اس کو اقتدار مل جائے. تو جو نیچرل بنتی ہے پچھلے 3 سال ٹریجیکٹری جو نیچرل بنتی ہے، اس میں تو بلاول بھٹو صاحب کو اقتدار دینا بنتا ہے، کیونکہ یہ سستے میں دستیاب ہو جاتے ہیں اور اپوزیشن اور چھوٹی علاقائی پارٹیاں ANP ٹائپ جو ہیں وہ مل کے ان کے ساتھ حکومت بنا لیتے ہیں. نیچرل ٹریجیکٹری تو یہ لگتی ہے. لیکن ایک چیز جس کو ہم اس میں سے نظر انداز کر رہے ہیں کہ پہلے جب اقتدار کی ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور ہوئی ہے، اس وقت بڑے قد کا کوئی سیاسی لیڈر موجود نہیں ہوا کرتا تھا. مطلب اس وقت بھٹو صاحب ہمارے بہت بڑے قد کے سیاسی لیڈر تھے، لیکن ان کو ضیاء الحق نے فارغ کر دیا تھا نا 82 کے اندر، اس دنیا سے ایلیمینیٹ کر دیا تھا. ٹھیک ہے، اور بینظیر بھٹو صاحبہ کو جب اقتدار دیا ہے انہوں نے، اس وقت ضیاء الحق صاحب کے بعد غلام اسحاق خان ہے، ٹھیک ہے، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا بہت بڑا مہرہ تھا وہ، اس نے جب اقتدار حوالے کیا ہے بینظیر بھٹو کے، تو اس وقت بھی کوئی بہت بڑا پولیٹیکل قیادت کا مطلب اب غلام مصطفیٰ جتوئی تو کیا اس کو اب بڑا لیڈر کہیں گے. اور نواب رسول اللہ خان اپوزیشن والی سیاست، اور یہ نہ ان کا کوئی کانسٹیچوئنسی تھی، تو نام بے شک بڑے تھے لیکن سیاسی قد کے حوالے سے بڑے لوگ نہیں تھے کہ جن کا نام جیتنے کی ضمانت سمجھا جاتا ہو، جس کے صرف ٹکٹ کے لیے لوگ ترستے پھر رہے ہو. ٹھیک ہے، اور اب آپ کہیں گے کہ جناب جب زرداری کو اقتدار ملا ہے تو وہ بھائی جان بینظیر بھٹو صاحبہ نیگوشیٹ کر کے گئی تھی نا. اب تو سب نہیں بتا دیا نا کہ بینظیر بھٹو کی اور مشرف کی آپس میں سودے بازی ہوئی تھی کہ جناب میں آپ کو 5 سال کے لیے آگے صدر رکھوں گی اور آپ جو ہیں وہ مجھے وزیر اعظم بننے دیں گے. ٹھیک ہے نا. اور اب تو رحمان ملک نے بھی سلیم صافی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہہ دیا، تو وہ انہوں نے سودے بازی کی، اور بینظیر اس وقت کی بڑی لیڈر تھی. یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کو اس وقت کی اس بڑی لیڈر کے ساتھ یا اس بڑے لیڈر کے ساتھ مذاکرات کرنے پڑتے ہیں جس کا نام کامیابی کی ضمانت ہو. اب تو نواز شریف ہے، نواز شریف کی ٹکٹ کے لیے لوگ وزارتیں چھوڑنے کو تیار ہیں، وفاقی وزارتیں چھوڑنے کو تیار ہیں لمحہ موجود کے اندر. یہ بات پولیٹیکل سرکلز میں ڈسکس ہو رہی ہے، منسٹر کا ہمیں بھی پتہ ہے. ٹھیک ہے، تو ایسی صورت کے اندر اس سے نیگوشیٹ کرنا پڑے گا،
اور جتنا تاخیر کرتے جائیں گے اتنا ملک جو ہے وہ تباہی میں دھنستا جائے گا، کیونکہ وے آؤٹ نہیں نکل رہا. وہ اپنی چھوٹی چھوٹی بچوں والی خباستوں سے اور اس سے باہر نہیں نکل پا رہا عمران خان جس کا نام ہے. تو جب آپ نہیں نکل پا رہے تو پھر ملک کو اس کی خواہشات کے اوپر تو نہیں نا چھوڑ دینا، اور ان جھوٹوں کے اوپر بھی نہیں چھوڑ دینا جو کہ ہے اسلام آباد میں قائم ایک خصوصی سیل نے گزشتہ 2014 سے لے کے آن ورڈ پھیلائے ہیں. جی چلو نیکسٹ میسج. جی عمر بھٹی کا آپ کے لیے میسج ہے، ایز اٹ از پڑھ رہا ہوں. کہتے ہیں دادا جی آپ کا پروگرام کسی بھی گروپ میں شیئر کرتا ہوں، گالیاں بہت پڑتی ہیں، جب تک اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دوں یوتھیے ان کے بقول بھونکنا بند ہی نہیں کرتے. یہ کہہ رہے ہیں، دیں جواب. عمر بھٹی صاحب ان کا تو یہی کام ہے، تو آپ اندازہ کریں پھر ہمارے پہ کیا بیتتی ہے کہ کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح. ٹھیک ہے آپ اپنی صحبت تبدیل کریں. نظر جی آگے جی. اچھا جی نیکسٹ میسج کی طرف چلیں، اور نیکسٹ میسج میرے پاس موجود ہے احسان علی کا. کہتے ہیں دادا جی گھر بدلا، پی ٹی سیل کا اولڈ کنیکشن بند کروا دیا، اب 18,000 کا بل بیچ کے دھمکیاں دے رہے ہیں کہ پولیس بھیج دیں گے، کیا کروں؟ یار یہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے، اور یہ انہوں نے پرائیویٹائز کر دیا ہوا ہے. اس کے لیے میں نے جانا ہے، بلکہ میں سوچ رہا ہوں کہ کنزیومر کورٹ کے اندر ایک اپلیکیشن ڈال کے نا تو ان کی وہاں پہ ایسی تیسی کی جائے، ان سے ڈیمیجز بھی لیے جائیں. ٹھیک ہے، مطلب میں 10 فروری والے دن اٹھایا گیا ہوں نا، 9 اور 9 کو اٹھایا گیا ہوں، اور 23 کو جا کے میں باقاعدہ ڈسکنیکشن کی دی میں نے درخواست. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم مطمئن ہو گئے کہ پی ٹی سی ایل بند ہو گیا. فروری تو خیر جانے دینا، فروری ہاں میں جنوری میں جا کے میں درخواست دے کے آیا تھا، یعنی اس سے پہلے میں اپنا وہ ڈسکنیکٹ کروا چکا ہوا تھا. تو فروری، مارچ، اپریل، مئی اور جون 6 مہینے وہ بند رہتا ہے. جولائی میں کھل جاتا ہے جی. اور جولائی، اگست، سپٹمبر 3 مہینے کا ہمیں اکٹھا بل آتا ہے. جب اکتوبر کے اندر تو ایسی پریشان ہو جاتے، وہ جنہوں نے مکان لیا تھا وہ پریشان ہو جاتے کہ بل کہاں سے آیا. میں ان کے ایکسچینج گیا، دھکے کھائے، کبھی وہ ایکسچینج بھیج دیں، کبھی وہ فلانی جگہ پہ بھیج دیں. فائنلی دے ایڈمیٹڈ کہ یس یہ تو غلطی ہو گئی ہم سے. ٹھیک ہے، اب وہ غلطی کی بنیاد کے اوپر 3 مہینے کا بل بنتا تھا 12,000 روپئے، اور انہوں نے مانا کہ جناب ہم نے یہ اس کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے بھجوا دیا ہے اپنا جو ایکسین صاحب ہوتے ہیں، جو کیا ہوتے ہیں ایگزیکٹو انجینئر صاحب. ٹھیک ہے، تو ایگزیکٹو انجینئر صاحب اس کے بعد انہوں نے ایک دن کو 2 سال کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص باہر ان کے کرایہ داروں کے وہ جو نئے مالکان ہیں ان کے باہر کھڑا ہے اور بد زبانی کر رہا ہے اور بھونک رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کی قسمت اچھی تھی کہ میں وہاں پہ موجود نہیں تھا، نمبر 1. اور پی ٹی سی ایل والے ہوں تو میں تو ٹکراں گا، میرے پاس ٹائم نہیں نکل رہا. ٹھیک ہے، میرے پاس ٹائم نکل آئے نا، اور یہ سردیوں میں بڑا اچھا ٹائم نکلا ہے، تو اس لیے انشاءاللہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. آپ بھی یہی فارمولہ استعمال کریں. کنزیومر کورٹ کے اندر درخواست دائر کرنے کا کوئی کاسٹ نہیں ہوتی. آپ سادہ درخواست میں بغیر وکیل کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. میں اگر یہ ماڈل ٹاؤن میں ہے نا کنزیومر جی بلاک میں، ہاں جی، ہاں وہاں پہ ان کو پڑھ جائے، اور میں بھی آ رہا ہوں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا انشاءاللہ، اور ان کو برے کے گھر تک چھوڑ کے آئیں گے. کوئی 4-5 لاکھ روپے کا نا ڈیمیجز بھی ساتھ میں کلیم کرنا ہے آپ نے. یہ جو بکواس کی ہے نا پی ٹی سی ایل نے، جو ٹھیکیدار لیا ہوا ہے، اس ٹھیکیدار کو تو میں وہاں سے پہنچا کے آؤں گا جہاں سے یہ اس دنیا میں لینڈ کیا تھا. ٹھیک ہے نا، یہ آپ کے ساتھ میرا وعدہ ہے. دیکھو برے کو گھر تک چھوڑ کے آنے کے اندر میرے نام یار علم اور اعداد کے ماہر کہتے ہیں پی ٹی سی ایل والوں کہ جس کے نام کے اندر ایک رے آتا ہو نا اس کے ساتھ پنگا نہیں لگانا. میرے نام کے اندر 3 رے آتے ہیں. میں تو اکراس دی بارڈر بھی برے کو گھر تک چھوڑ کے آتا ہوں، اور یہ تو اپنا شہر ہی ہے. ویسے یہ ادارہ تباہ ہو گیا. پہلے میں نے سوچا کہ میں ماڈل ٹاؤن میں ان کا کوئی دفتر ہے، میں ماڈل ٹاؤن میں جا کے دفتر کے اندر وڑ کے نہ اس کو لتھے ماروں. وہ میں نے کرنا ہے، لیکن میں نے کہا پہلے میں ذرا قانونی طور پہ نا حالات ٹھیک کر. ٹھیک ہے، اور ان کا کوئی قصور نہیں. میں نے کہا جی آپ کو جو بھی بل آیا آپ نے مجھے دے دینا. ٹھیک ہے، تو اب سر آپ کے ساتھ جو ہے نا
मजा आएगा। दादा जी इदारा तबाह हो गया, नखवत क्यों नहीं गई इनके लोगों में से? नहीं, वो बेचारे PTCL वाले नहीं है, ये इन्होंने कोई हराम खोर किस्म के ठेकेदार हायर किए हैं PTCL की वो खुदा बने अरबियों ने, ठीक है। उनकी ऐसी तैसी उनकी खुदाई को बीच चौराहे में ना फोड़ा तो कहना कि जनाब है जी। हाँ, नेक्स्ट मैसेज, मौलवी अब्दुल करीम का पड़पोता नहीं था। नेक्स्ट मैसेज जफर अली, हाँ स्टॉक मार्केट का ट्रेंड नियर फ्यूचर में क्या बनेगा? भाईजान, स्टॉक मार्केट जो है उसको नीचे रखा जा रहा है, और अब चूंकि अदारा जाती खरीदारी शुरू हो गई है, अब नेचुरल फ्लो में, मैं मैक्रो की बात कर रहा हूँ, नेचुरल फ्लो में तो उसको ऊपर जाना चाहिए, लेकिन चूंकि बड़ों ने खरीदारी करनी है और अदारों ने करनी है, तो पहले वो उसको मजीद डिप्रेस करना चाहेंगे या इस लेवल के ऊपर रखना चाहेंगे ताकि वो बाइंग कर लें। इलेक्शन का खर्चा नहीं निकालना, ਐਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਨੇ KPK ਦੇ ਵਿੱਚ, वो खर्चा नहीं निकाल। कईयों ने वहां पे भी कारोबार किया, पलंकी क्या पार्टी को कहा हमने लड़ना है, ठीक है, 1 करोड़ रुपया मिल गया, 10 लाख रुपया ऊपर लगाया पाकिस्तान जी। वहां पे तो पैसे हराम के ही आने थे, तो खर्चे नहीं निकाल। और नियर फ्यूचर में वैसे इसको रेंज बाउंड देख रहे हैं, कुछ 1000 पॉइंट्स के अंदर ये रेंज बाउंड रह सकती है। वाइंड अप कीजिए बस जी, बस। लो जनाब, खाम खा इतना लंबा हो गया। तो सामईन इकराम, वो जो है मुझे डायरेक्ट ईमेल करें, मेरा ईमेल एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है। अगर कोई आपने बात पूछनी है ज़ाती तौर पे, बहुत सारी मुझे मशवरा दिया गया है कि मैं स्पेस अपना जो होता है ना वो किया करूँ, स्पेस गर्दी, पेड स्पेस करूँ। लेकिन बात फिर वही है ना, जब किसी ने पर्सनल मशवरा करना है तो फिर स्पेस के अंदर उसकी पर्सनल वो जो है तो वो तो नहीं ना रह जाएगी जी। गपशप के लिए लोग आ जाएंगे, और वो भी बैरून मुल्क के लोग जो हैं, लेकिन जो असल मकसद है इस प्रोग्राम का, इस तहरीक का, वो तो फौत हो जाएगा। तो हमें ऐसे डॉलर नहीं चाहिए, ठीक हो। लें सामईन इकराम, आज के लिए इतना ही। कल फिर आपकी से मुलाकात होगी। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक। आमीन। दादा जी बेहद शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो और आज का ये स्पेशल एपिसोड जो कि आपके फीडबैक पर मुश्तमिल था, आप देख रहे थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की काविश आपको पसंद आई होगी। अपने मेज़बान वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। हफ्तावार तातील के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी पीर को। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।